तीनों हजरात, बहुत जल्द प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब हमारे दरमियान मौजूद होंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होगा। आप तमाम हजरात पाबंदी वक्त से तशरीफ़ लाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अब ज़्यादा ताख़ीर नहीं है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का ये ऑडिटोरियम और ये पूरा इदारा तहज़ीब व सकाफ़त के तमाम ही पहलुओं को कवर करता है। यहाँ अदब, सकाफ़त, मौसीकी और इस तरह के मुख्तलिफ़ उन्वानात से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते रहते हैं। किसी भी तहज़ीब और किसी भी कल्चर के लिए बुनियादी रूह यहाँ तमाम बैठे साहिबान इल्म जानते हैं कि इल्म होती है। इल्म ही वो तनफ़ुस है जो तहज़ीब को ज़िंदा रखता है और साहिबान इल्म वो नफूस होते हैं जो सोसाइटी को ज़िंदगी फ़राहम करते हैं, तहज़ीब को ज़िंदगी फ़राहम करते हैं। इसी एतबार से आज की ये महफ़िल उसी तहज़ीबी और सकाफ़ती तसलसल का एक रिश्ता है, उसका एक माख़ज़ है। उसी एतबार से ये महफ़िल सजाई गई है। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब को यहाँ तशरीफ़ लाने वाले बहुत से अहबाब जानते भी हैं। वो एक उस्ताद हैं, एक मुफ़क्किर हैं और उन्होंने उन चंद बुनियादी सवालात पर गौर व फ़िक्र का आगाज़ किया जो इब्तिदाई आफ़रीनत से इंसान को दरपेश हैं, जिसके बारे में इकबाल ने कहा कि चीस्त आदम, चीस्त आलम, चीस्त हक़, हम क्या हैं, इंसान क्या है। ये कायनात क्या महज किसी हादसे के नतीजे में तख्लीक में आई, वजूद में आई, या इसके पीछे कोई तख्लीकी स्कीम है। और सबसे बढ़कर आया इस तमाम निज़ाम हस्तबूद में, इस तमाम निज़ाम रंगोबू में कोई ऐसा खालिक है जो इसे आरास्ता व पैरास्ता करने वाला है। ये महज केमिकल रिएक्शन से ये सारा रंगारंग माहौल पैदा हुआ है। प्रोफेसर साहब ने अपने फ़िक्री सफ़र का आगाज़ इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने से किया और उसके लिए अशरी उलूम, इर्तिक़ाए हयात और तमाम गौर व फ़िक्र के मराहिल तय किए। और न सिर्फ ये कि इनके जवाबात हासिल किए, बल्कि इसके नतीजे में एक फ़लसफ़े तरजीहात को निज़ाम फ़िक्र का हिस्सा बनाया, जिसके मुताबिक इंसानी अक्ल की सबसे बड़ी तरजीह खुदावंद करीम है। द टॉप मोस्ट प्योरिटी ऑफ ह्यूमन क्यूरोसिटी इज़ गॉड। इसी फ़लसफ़े और इसी फ़लसफ़े तरजीहात की बुनियाद पर प्रोफेसर साहब ने अपने ख़यालात का इजहार शुरू किया लेक्चर्स की सूरत में, और अपने इस फ़लसफ़े तरजीहात को उन्होंने तहरीरी शक्ल में मुक़द्दमतुल कुरान के नाम से एक तसनीफ़ में जमा किया। मुक़द्दमतुल कुरान प्रोफेसर साहब की वाहिद तसनीफ़ है। इसके अलावा दीगर जितने भी कंपाइलेशंस हैं वो आपके लेक्चर्स की ट्रांसक्रिप्शंस की सूरत में जमा होने वाले तमाम मजमूए हैं। उसमें प्रोफेसर साहब ने मुख्तलिफ मौज़ूआत और मौक़े पर जो गुफ्तगू फरमाई उसको किताबी शक्ल में जमा करके आपके सामने पेश किया गया। उसमें सवाल जवाबात भी शामिल हैं। और अगर आप उन मजमुआ कलाम से गुज़रें जो कि आपकी लेक्चर्स पर मबनी हैं, तो बहुत सी फ़िक्री और बहुत से अहम मसाइल की तरफ जो प्रोफेसर साहब ने अपना नुक्ता निगाह बयान किया है वो बहुत वाज़ेह होता है। आज भी प्रोफेसर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और आज का जो मौजू है वो है नज़रिया रहमत, खुदा का नज़रिया रहमत। इस पर इंशाअल्लाह वो गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम हम इंशाअल्लाह जल्द शुरू करेंगे। प्रोफेसर साहब रास्ते में हैं, इंशाअल्लाह जल्द पहुँचेंगे। बल्कि मुझे बताया गया है कि प्रोफेसर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। तो हम अब इस प्रोग्राम को इब्तदाई मराहिल में दाखिल करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के लिए मैं कारी सलमान मेमन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और आयात रब्बानी की तिलावत से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। कारी सलमान मेमन साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، ہماری خوش قسمتی جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. اس پروگرام کو اب ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ملا، تاخیر ہمیں آگے بڑھانا ہوگا، اور کلام ربانی کے بعد اور آج کا موضوع جس طرح ہے کہ رحمت، خدا کا نظریہ رحمت، تو جب رب العالمین کا ذکر ہو تو اس کے بعد یقیناً ہم پر لازم ہے کہ رحمت للعالمین کا ذکر کیا جائے. میں کرامت علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب کرامت علی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آس لگی مجھے تیرے در کی، در پہ بلاؤ رسول عربی. آس لگی مجھے تیرے در کی، در پہ بلاؤ رسول عربی. منگتا میں بھکاری ہوں، منگتا ہوں میں بھکاری ہوں، پر عشق نبی کا پجاری ہوں. منگتا ہوں میں بھکاری ہوں، پر عشق نبی کا پجاری ہوں. کھاتا ہوں ٹھوکریں در در کی، در پہ بلاؤ رسول عربی. کھاتا ہوں ٹھوکریں در در کی، در پہ بلاؤ رسول عربی. آس لگی مجھے تیرے در کی، در پہ بلاؤ رسول عربی. جو بھی آیا جھوکا تیرے در پہ، جو بھی آیا جھوکا تیرے در پہ، لے آیا خالی جولی وہ گیا بھر کے. جو بھی آیا جھوکا تیرے در پہ، لے آیا خالی جولی وہ گیا بھر کے. دل میں تمنا ہے طیبہ کی، در پہ بلاؤ رسول عربی. آس لگی مجھے تیرے در کی، در پہ بلاؤ رسول عربی. ہر دم سانسوں میں مدینہ ہے، ہر دم سانسوں میں مدینہ ہے. مشکل اب میرا جینا ہے، ہر دم سانسوں میں مدینہ ہے. مشکل اب میرا جینا ہے، کچھ تو کرو میرے مکی مدنی. در پہ بلاؤ رسول عربی، کچھ تو کرو میرے مکی مدنی. در پہ بلاؤ رسول عربی. آس لگی مجھے تیرے در کی، در پہ بلاؤ رسول عربی. بہت بہت شکریہ کرامت علی صاحب. خواتین و حضرات، آرٹس کونسل آف پاکستان کی جانب سے
ڈاکٹر فاطمہ حسن پروفیسر صاحب کے لیے اظہار تشکر کریں گی. میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر فاطمہ حسن کو. बेहद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब, यहाँ पे मौजूद तमाम हाज़रीन जिनके चेहरे में देख रही हूँ कि ये इल्म व दानिश की रोशनी को बिखरते हुए देखने के मुंतज़िर हैं, मैं आप सबको मुंतज़मीन की तरफ से और ख़ुसूसन आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची की तरफ से खुश आमदीद कहती हूँ. आज बिलाशुबा एक तारीख़ी दिन है जब प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है और आपका यहाँ आना हम सब के लिए एक बहुत ऐसा मौका है जो आर्ट्स काउंसिल के लिए भी तारीख़ी मौका है और हमारे लिए ये बात अल्लाह की तरफ से खुद भी रहमत है कि हम उनसे अल्लाह के नज़रिए रहमत पर उनका खिताब सुनेंगे. मैं जानती हूँ कि हमें प्रोफेसर साहब को सुनना है, तो मैं सिर्फ ये शुक्रिया का खुशगवार फरीज़ा अदा करना चाहती थी. प्रोफेसर साहब का शुक्रिया, आप सब का शुक्रिया, और इस महफिल के और इस मौजू और ख़ुसूसन प्रोफेसर साहब के तारुफ़ के लिए, जो कि हर चंद के तारुफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन आबिद रिजवी साहब वो शख्सियत हैं जो उस इल्म और आगही से माला माल है जिनको हम माबादत तबियाती इल्म के ज़ुमरे में शामिल करते हैं. मैं दावत देती हूँ आबिद रिजवी साहब को कि वो एक आलिम का तारुफ करवाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं. मोहतरम आबिद रिजवी. السلام علیکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. حاضرین کرام، تمام تعریفیں خاص ہیں اس ذات ذوالجلال والاکرام کے لیے جس نے دل کو دھڑکن دی، دھڑکن کو سکون عطا کیا، سکون کو محبت سے نوازا، محبت کو نفاست بخشی، نفاست کو مہک کا تحفہ ملا، مہک کو تازگی عطا ہوئی، تازگی کو رنگ ملے اور تتلی کو رنگ کا دیوانہ بنا دیا. اور تمام نعت بہت صلوات نبی کریم صلی اللہ حضرت سلطان انبیاء سیدنا و مولانا محمد علی فی درجاتہ و حسن فی صفاتہ و شہید فی تجلیاتہ و زین العابدین و باقر فی العلم الاولین والآخرین و صادق فی اقوالہ و کاظم فی جمیع حوالہ و متمکن فی مقام الرضا و جواد الکف عند العطا و حادی فی سبیل النجات و عسکری فی الغزات و مہدی الی طریق الیقین و اہل بیتہ طیبین الطاہرین. اما بعد، حاضرین با تمکین، مجھے اپنی عجز بیانی کا احساس ہے. ڈاکٹر فاطمہ حسن کا بہت شکریہ کہ انہوں نے کہا کہ میری مجال نہیں کہ میں پروفیسر صاحب جیسی جلیل القدر ہستی کے بارے میں لب کشائی کر سکوں. بہرحال قلم برداشتہ میں نے ابھی کچھ چند یہاں پہ لائنیں لکھی ہیں، وہ پیش کرنے کی جرات کرتا ہوں پروفیسر صاحب کی اجازت سے. شاید آپ کو یہ باور کرایا گیا ہو کہ یہ درویش خیر اندیش میرے ممدوح استاد الاساتذہ عارف دوراں جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب مدد اللہ العالی کا تعارف پیش کرانے پہ مامور کیا گیا ہے. حاشا و کلّا، ایسا نہیں ہے.
کیونکہ سورج کسی گمنام شے کا نام نہیں ہے، اور آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ جب سورج کا ذکر کیا جاتا ہے یا چاند کا ذکر کیا جاتا ہے تو مقصود اس سے دل لگی کو دوبالا کرنا ہوتا ہے، یعنی میرا مقصود و منتہا صرف یہ ہے کہ حاضرین بزم کہ میں حضرت کی فکر انگیز کاوشوں اور عزم مسلسل اور خیر محض کے تذکرے سے اپنی شعور و وجدان کو جلا بخشنے کی کوشش کروں اور آپ لوگوں کو آگاہ کروں۔ ہمارے ممدوح اس عہد کے نامور صوفی ہیں، معروف ممتاز اسلامی اسکالر ہیں، کتاب دوست ہیں، بیشتر کتابوں کے مصنف ہیں، ذہانت پسند ہیں، طالب علمی کے زمانے سے ہی مطالعے کے شوقین رہے ہیں، فلسفہ و منطق کے حوالے سے خود بڑے کٹھن سوال قائم کرتے ہیں، پھر ان کے سیر حاصل جواب ٹھوس دلائل و براہین کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ ادبیات، فلسفہ و منطق، میتھولوجیز، علوم متداولہ، کنٹمپریری سبجیکٹس، علوم اسلامی، قرآن و حدیث، علم بیان و کلام اور دیگر علوم کا گہرا مطالعہ کر چکے ہیں، گہری بصیرت و کمال غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اور ان کی تلاش و جستجو کی ابتدا معرفت اللہ سے شروع ہو کر اللہ کی حقیقی معرفت پہ جا کے ٹھہرتی ہے، اور اس کے بعد عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل رسول علیہ الصلوۃ والسلام و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب خدا و قرآن مجید اور فرقان حمید پر۔ آپ نے اپنے تعلیمی سفر کے دوران ہی انتہائی دانشورانہ تجسس اور فلسفیانہ گہرائی اور بلوغت فکر کے ساتھ تدبر و تعقل سے کام لیتے ہوئے فطرت کے مشکل ترین مگر سب سے اہم سوال اور یعنی اس مسئلے پر غور و خوض کیا ہے کہ آیا اللہ ہے یا کوئی اللہ نہیں ہے، اور کیا میں اپنے اعمال و افعال کے لیے کسی غیر مرئی یا نادیدہ ہستی مطلق کو جواب دہ ہوں۔ وہ تحقیق و جستجو کے سفر کا آغاز ارتیابیت یا شک اور بطریق انکار کرتے ہیں، پھر اپنے عمر عزیز کے مکمل 8 برس شب و روز پورے انہماک کا استغراق و توجہات کے ساتھ پوری شعوری کاوش کے ساتھ یہ ثابت کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے۔ ان کا تھیسس یا موضوع فکر و سخن بڑا دلچسپ، دلنشین اور سادہ ہے۔ نمبر 1، اکثر مخلوق یعنی انسان اگر 1000 بار بھی غلطی کرے تو وہ انسان ہی کہلائے گا اور انسان ہی رہتا ہے، لیکن اگر ہم خدا کی نعوذ باللہ کوئی ایک آدھ غلطی بھی مشکل ڈھونڈ سکیں تو پھر وہ ہرگز معبود یا خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا ہر تنقید سے پاک و منزہ ہونا چاہیے۔ بس انہوں نے یہ معیار قائم کیا کہ خدا کی صرف اور صرف کوئی ایک بھی غلطی تلاشنے کے لیے اس کی کتاب قرآن کو کھنگال ڈالا جائے، مگر ان کی تمام تلاش، کمال تجسس، مکمل عقیدتی، سائنسی اور علمی، ادبی اور تاریخی تحقیقی تمام کوششیں سایہ رائے گاہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور اس کے برعکس قرآن کی ہر آیت، ہر فقرے نے ان کو یہ باور قرار دیا اور ان کو حق الیقین کی اس منزل پر پہنچا دیا کہ ان کی نس نس نے گواہی دی کہ خدا ہے۔ اور پھر اس جوہر قابل نے اپنی تلاش کے شکرانے کے طور پر خدا کو اپنی ترجیح اول قرار دیا، اور وہ استاد تو ہیں ہی اور استاد تھے، اللہ نے ان کو علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنی تمام تعلیمات کا محور خدا شناسی کو بنا لیا۔ ان کا فرمانا ہے کہ اگر انسان کی ترجیح اول اس کا پروردگار نہیں ہے تو وہ زندگی سے ناکام گزرے گا اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہونے گا۔ مجھ کو کجمج بیان کا تو ذکر ہی کیا، بڑے بڑے تعلیم یافتہ حضرات اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت اپنے علم، اپنے مشاہدات اور تجربات کی بدولت راہ معرفت اختیار کی ہے۔ انہماک، تحصیل علم اور عاشقانہ وابستگی کے سبق انہوں نے خود شناسی کی منزل طے کر لی ہے، اور وہ اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر لوگوں کی رہنمائی پر من جانب اللہ مامور ہوئے ہیں کہ خلق خدا پر وہ علم و ہدایت کے دروازے با کرتے چلے جائیں، کہ علم انسان کے لیے چراغ راہ ہے۔ وہ بداندیشی اور درویشی کا فرق واضح کرتے ہیں۔ وہ خوفزدہ کرنے اور ڈرانے کے بجائے بشارت کی نوید دیتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتے ہیں، ناقے بے زمام کو سوئے قطار کھینچتے ہیں، دلوں کو زندہ کرتے ہیں، اور زندہ دلوں کے لیے اسم کے نور سے راہیں متعین کرتے ہیں، تاکہ پھر کوئی جہل کو اب دین کا نام نہ دے اور کوئی اوہام کی بازیگری کو دین الہی کے آئین کا نام نہ دے دے، تاکہ خلق خدا دین کی حقیقت یعنی اصل اسلام کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف اپنا رخ کر لیں۔ پروفیسر صاحب جب کوئی بات کہتے ہیں تو ایک گہری دلسوزی، لہک چہک اور وارفتگی ان کی آواز میں شامل ہو جاتی ہے۔ اسماء کی روشنی میں کرداری خصوصیات کا تعین کرتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ یہ اسماء ربانی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ طلبگاران رحمت کے کرداری خصوصیات کے
کرداری خصوصیات کی خامیوں کا خاتمہ کراتے ہیں اور اجالوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے اسی وجہ سے ان کے واسطے رفعت ارزاں کر دی ہے۔ دلیل کے ہنگام میں وہ بہت متوازن اور شائستہ اطوار ہوتے ہیں، بلاغت کی عطا کے خوگر ہیں، اپنے سوچے دروں کا علم عام کرتے ہیں اور خوف اندیشوں سے بلند فصاحت بلاغت کے ساتھ شائستگی بے ساختگی ان کے کلام کے جوہر ہے۔ آج کے موضوع اللہ کی رحمت کے نظریہ پر آپ ان کا خطاب سماعت فرمائیں گے، اور حاضرین میں سے اب تک جو ان سے ناواقف تھے وہ ان کے خطاب کے بعد ان کی شخصیت، محبت، عظمت کے انمٹ نقوش لے کے جائیں گے۔ پروفیسر صاحب کے خطاب کے بعد سوال جواب کا دورانیہ بھی ہوگا۔ گو تو حاضرین بزم اپنی دل کی آنکھوں کو فرچرا کیجیے اور استقبال کیجیے، اور ان خوش قسمتوں میں اپنا نام لکھوا لیں جو بقول فراق گورکھپوری آنے والی نسلیں تم پہ ناز کریں گی ہم نفسو، جب تم یہ ان سے کہو گے تم نے رفیق کو دیکھا ہے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ بس کہ دیکھ کے تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، خود بخود پہنچے ہے گل گوشے دستار کے پاس۔ حاضرین، جناب ممدوح پروفیسر ڈاکٹر رفیق اختر صاحب استقبال کیجیے۔ شکریہ عابد رضوی صاحب۔ اب کچھ کہنے اور سننے کو تو باقی نہیں رہا۔ کچھ اہم اعلانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ موبائل فون اگر خاموش کر دیے جائیں تو ہمیں اور آپ دونوں کو سہولت ہوگی۔ آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل فون سائلنٹ کر دیں، سوئچ آف کر دیں، تاکہ لیکچر کے دوران کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو۔ دوسرا، اگر کچھ احباب اس وقت بھی باہر ہیں آڈیٹوریم سے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں۔ اب کچھ ہی لمحوں میں پروفیسر صاحب کا لیکچر شروع ہونے والا ہے۔ لیکچر شروع ہونے سے کچھ دیر بعد ہی آپ کے پاس ہمارے جو منظمین ہیں ان کی طرف سے ایک پیڈ اور ایک قلم فراہم کیا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں لیکچر کے حوالے سے یا دیگر موضوعات کے حوالے سے، آپ ان پہ رقم کر کے ان کو دے دیجئے گا۔ وقفہ سوالات کے لیے وہ سوالات جمع کیے جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کلموا فتعرفوا، کلام کرو کہ پہچانے جاؤ۔ اور اب بلا کسی تعارف کے آئیے چلتے ہیں صاحب تعارف کی طرف کہ جو گفتگو فرمائیں گے خدا کے نظریے رحمت پر۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، کراچی آنا ایک خوشگوار لمحہ۔ I wish we stay all of us in the same happy conditions and thereafter also. اور خدا اس سرزمین پہ جن آفات کو اور جن کے لیے شاید کسی عالم اور کسی صوفی کو دافع بلیات قسم کا کوئی نسخہ نہیں مل رہا، اللہ ہمیں نصیب کرے اور دوبارہ اس مرکز اسلامیہ کو، اس شہر عظیم کو اسی امن کا گہوارہ بنائے جس کے لیے یہ کبھی مشہور تھا، عام تھا۔ خواتین و حضرات، یہ جو لیکچر ہے مختصر ترین اس کو اگر میں بیان کروں تو بنام شاہد نازک خیانہ باپاس خاطر آشفتہ حالہ۔ بدقسمتی سے اگر کائناتی تخلیق کا افسانہ دیکھا جائے، جیسے ہم بہت اکثر سوچتے ہیں، بہت سارے سوال جو ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ آخر کیوں زندگی تخلیق ہوئی، کیوں کانسٹلیشنز بنی، کیوں گیلیکسیز تعمیر ہوئی، یہ کائنات بالا کا پراسرار ہجوم کس لیے تخلیق ہوا۔ تو اگر آپ بہت پچھلی مائتھولوجیز پہ غور کریں، علم الاسنان پہ غور کریں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ تمام جو بھی ان پڑھ قومیں گزریں، جہلاء میں سے گزریں، ابتدائی تعلیم کے ادوار سے گزریں، جب بھی وہ آسمان دیکھتے تھے تو انہوں نے بہت ساری ایسی فگرز تلاش کی ہوئی تھیں جو غالباً زمین میں کچھ بڑا انٹرسٹ رکھتی تھیں، اور پھر وہ دیوتاؤں کی جنگ
اور پھر کبھی برہما اور شیوا اور وشنو کی داستانیں، کبھی اندرا اور متھرا اور ورونا کی داستانیں، قریب گریک مائتھالوجیز کے دیوتا زمین پہ آ کے بندوں کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے. ایسے لگتا تھا کہ جو اوپر کوئی بڑی سپیریئر مخلوق ایسی تخلیق ہو گئی ہے جو نچلے زمین والوں کے مختلف انداز سے یا حمایت کرنے والے تھے یا لڑانے والے تھے. مگر ایک عجیب سی آواز اٹھتی ہے جو سارے تارو پود کا یا اس افسانے کا پورے کا پورا دراصل ہمیں دلچسپی ہے پراسراریت سے. ہم ایک سادہ سی بات جب سن لیتے ہیں اور ہمیں خیال بھی آتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو بھی ہمارا خیال آتا ہے کہ اس میں کچھ زیادہ مرچ مسالہ ہونا چاہیے تھا، کچھ اسکینڈلائزیشن ہونی چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کی میاں کی بات ذرا دو ٹوک بڑی کلیئر واضح اور بغیر کسی خواب و خیال کے ہوتے. اٹس سو کلیئر کہ سم ٹائمز آئی فیل کہ یہ اتنا ڈائریکٹ اتنا صاف ستھرا حکم کیوں دیتا ہے، کیوں نہیں دو چار باتیں بیچ میں ملا دیتا ہے. وہ تو اللہ کی بات ہے، ادھر اس کے رسول کی بھی یہ بات ہے کہ کبھی تباً مزاحن بھی کبھی کسی آلائش کا شبہ نہ ہوا، کسی جھوٹ کی آمیزش نہ ہوئی. ہم سے اتنی بڑی توقعات کیوں پالی ان دونوں حضرات نے؟ ہم تو ایسے نہیں تھے. ہم تو جگہ جگہ فوڈ سٹریٹس بدلتے رہتے ہیں کسی نئے کھانے کے چسکے کے لیے. چاہے جائے کہ ہم ایک ہی قسم کا، ایک ڈل قسم کا، ایک بالکل مربوط سچائی کا سلسلہ تھامے، عروۃ الوثقی تھامے رکھیں. This looks very strange. پھر دیکھا کہ ان کا ظرف بڑا لیا، ہر اچھی چیز انہی سے ایشو ہو رہی ہے. بلکہ الٹی سیدھی بھی چیز ایشو ہو جاتی ہے، کسی کو ناانصافی پہ عذاب دے دیا جاتا، کسی کو کسی کے جرم میں اس کی زندگی کی 7 نسلیں. ہمارے درویش ایسے کرتے رہے. سنا ایک کوتوال شہر گزر رہا تھا تو بابا تاج الدین ناگپور اولیاء جو تھے وہ ساتھ سے گزر رہے تھے. کوتوال تھا وہ، تو اس نے کہا آگے سے ہٹ. درویش نے کہا ہٹنا تھا، اس نے پھر کہا آگے سے ہٹ. تیسری مرتبہ بابا تاج الدین الٹے پلٹے اور کہا تیرا کیا قصور ہے، تیرا تو پیچھے ہی بڑا بھاری ہے. تو میں نے ایک دن اخبار میں ایک اشتہار پڑھا کہ وہ جو کوتوال شہر ہے اس کی کوئی 4تھی 5ویں نسل کے ایک بندے نے بڑا روحانکا سا ایک اشتہار دیا ہوا تھا کہ خدا کے لیے ہمیں بابا کے ان الفاظ کی گرفت سے کوئی بچاؤ. خدا کے لیے وہ ایسی بددعا لگی کہ ہمیں 4تھی منزل تک اور 4تھی نسل تک ہم سے عذاب نہیں جا رہا، ہماری پشتوں سے بیماریاں نہیں جا رہی، ہم برباد ہو کے رہ گئے ہیں. کوئی خدا کا بندہ ہو جو اس بددعا کا اثر ظاہر کر. خواتین و حضرات، بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود بڑے بڑے درویش ایسی ایسی بلائیں دے دیتے ہیں. خواجہ علاؤدین علی احمد صابر کا تو آپ کو بتائیے، کھڑے کھڑے شہر اجاڑ کے چلتے بنے، بیش کھیل بچوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا. ایسے ایسے درویش بھی گزرے. اب کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں غصہ آتا؟ اور وہ جو ہمارا رسول ہے جس کو نمونہ رحمت بنا دیا. میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سادہ سی بات ہے، جب اللہ نے رحمت کا کوئی انسٹیٹیوشن بنایا ہوگا تو جب اس نے کہا نا آپ کو کہ میں 100 ماؤں سے مہربان ہوں، تو مطلب کیسے پتہ لگتا کہ 100 مائیں اور 100 ماؤں سے زیادہ مہربانی کیا ہوتی ہے؟ بہت ساری باتیں جب وہ پریکٹیکلی ڈال رہا تھا نا زمین پر تو اس کو پتہ نہیں لگ رہا تھا. تو پھر اس نے ایک طریقہ ڈھونڈا، اور کیا خوبصورت طریقہ ڈھونڈا. اس نے کہا یار دیکھو تمہیں یہی نہیں یقین آتا کہ میں کتنا مہربان ہوں، اچھا چل تم محمد کو دیکھ لو. ایک ڈیمونسٹریشن ہو اس انسٹیٹیوشن کی جو اس نے تخلیق کیا تھا. اگر محمد کو زندگی بھر کسی پہ غصہ آیا ہو، کسی سے اس نے ذاتی بدلہ لیا ہو، اس کی مہربانی کا یہ عالم ہے، اس کے کرم کا یہ عالم ہے کہ ایک درویش اس سے ایک بدو پیسے مانگتا ہوا رقم مانگ رہا ہے، گردن پہ چادر ڈالی، اسے زور سے کھینچی ہے، وہ چادر کے گلے پہ نشان پڑ گیا. آپ بری طرح گرتے ہوئے بچے. بغیر طرز عمل کیا ہے؟ مسکرائے ہیں اور کہا اسے مال دے دو. اٹ واز سو انسلٹنگ.
آپ سے مانگے نا کوئی ذرا، میرا خیال ہے ہم کسی بھی عمل میں نقش پائے رسول کی دھول بھی نہیں نہ چاٹ سکتے. ہمارا تو مصیبت یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر کو بہت بڑا کر دیا ہے اپنے اعمال کی کمی اور کمزوری کے سبب. حاضرین حضرات، میں کسی کا قرض دینا تھا، وہ بار بار مجھے کہہ رہا تھا قرض دو بھی نہ، تو میں نے کہا یار کل لے لینا، پرسوں لے لینا. وہ کہہ رہا تھا تم جھوٹ بولتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم دینے کی بھی مرضی نہیں رکھتے، اور میں تو لے کے جاؤں گا. میں نے کہا اچھا، اگر اتنے زور سے، میں بھی آخر خاندانی بندہ تھا، اشراف میں سے تھا، بڑی طاقت رکھتے تھے شاید. میں نے کہا اچھا لے کے دکھا. میں یہ دیکھ رہا تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. مجھے اندازہ ہوا کہ میں باوجود اشراف میں سے ہونے کے زمین کے کتنے پست ترین مخلوق کا ایک حصہ ہوں. میرے رسول سے بھی کوئی مانگ رہا تھا. ایک یہودی تھا وہ بھی، اور مانگتے مانگتے بار بار داڑھی پہ ہاتھ ڈال رہا تھا. جیسے میرے بڑے امائٹی کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے عمر فاروق کھڑے تھے. 2 مرتبہ سوکھ آکاش کی منڈی میں شاہ سواری کا مقابلہ جیتا ہوا وہ شاہ سوار کہ جس نے مدینے سے نکلتے ہوئے کہا تھا جس نے اپنی ماں کو ران کرنا اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا اور فلاں وادی میں مجھ سے آ کے ملا. مگر اس وقت وہ بھی ساتھ تھے، اور غضب عمر تو آپ جانتے ہیں، غصہ اتنا آیا کہ کہا ہاتھ ہٹاتا ہے اور دشمن خدا و رسول کے تیری گردن اڑا دوں. پیغمبر کو تو بڑا خوشی ہونی چاہیے تھی. پیچھے پڑ کے پتہ ہے کیا کہا، اوے عمر تو پاگل ہوا، وہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، یہ اس کا حق ہے نا مجھ سے پیسے لینا، میں نے دینے ہیں نا، تیرا کیا حق ہے تو اس قسم کی باتیں سے کر. پھر شروع ہو گئے اسی مسکینے کے، یار تھوڑی سی مہلت دے دے خدا کے بندے. مکروز تو آپ بھی ہوئے ہوں گے، یہ آپ کے رسول مکروز کیوں ہوا؟ دینے والا اللہ سارا کچھ ہے. شاید قرضدار کو قرض خواہ کا حق یاد دلانے کے لیے، شاید یہ بتانے کے لیے کہ حقوق کی حفاظت کیسے ہوتی. بہت ساری کوشش کر کے دیکھنا، آپ بڑے خوار ہو گئے اس طرز عمل تک پہنچنے کے لیے. بڑی حماقتیں ترک کرنی ہوگی، بڑی نجابتیں خاک آلود ہو جائیں گی، بڑے اشراف رسوا و ذلیل ہو جائیں گے. اتنی طاقت، ایسی بلندی، اور جب آپ پسترین حالات میں جاؤ تو ایسی عظمت. یہ تو محمد رسول اللہ، مگر آپ اسے ہٹا نہیں سکتے اپنے آپ کو. جب اس نے کہا نا میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اعمال میں میرے ذاتی عمل سے گریز نہیں کر سکتے. میں تمہاری طرح بشر ہوں، یو ہیو ٹو فالو می. ایک استثناء نہیں کریٹ کر سکتے کہ وہ محمد تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، وہ خاتم النبیین تھے، وہ رحمت للعالمین تھے. یہ استثناء نہیں کریٹ سکتے. انا بشر، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں تمہاری طرح اسی لیمیٹیشنز کا مالک ہوں جسمانی جس کے تم مالک ہو. مجھے درد ہوتا ہے، میں گھوڑے سے گرتا ہوں، مجھے نیند آتی ہے، مجھے تھکن ہوتی ہے. میں تمہاری طرح بیوی بچوں کا مالک ہوں، تم سے ایک نہیں سنبھالی جائے. اس سے زیادہ وصف محمدیہ کیا ہوا؟ 11 بیویاں سنبھالی رکھیں. کو خیال کرو. بہت سارے مردوں کے لیے یہ عبرت کا سبق ہے. ویسے کہا تم نے رسول اللہ کی شان کو پہنچا، اور یہ بھی نہیں کہ زبردستی. دیکھو وہ عجیب و غریب بات، یہ بھی نہیں کہ زبردستی، چوائس دیا جاؤ. اگر میں نے تمہیں زبردستی روکا ہوا نا تو جاؤ، اسباب دنیا لے جاؤ، مال و دولت لے جاؤ. ایک وقت تھا، دیکھو کہ عجیب و غریب حالات، ایک وقت تھا کہ یہی ترغیبات محمد رسول اللہ کو دی جائے کہ عرب کی حسین ترین خواتین حاصل کر، اسباب جتنے چاہتے ہو لے لو، ہم تمہیں شہزادہ عرب و عجم بنا، جو چاہو لے لو. یہ ذرا اپنا موقف چھوڑ دو.
اس کمٹمنٹ سے ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ. تھوڑی سی گنجائش حبل کی اور لاتو ازا کی بے پیدا کر، تھوڑی سی گنجائش. مگر کمال ہے، ادھر یہی شخص محترم اگر تم میرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو نا ایک ہاتھ، اور دوسرے پہ چاند رکھ دو، یعنی کائنات کا بوجھ بھی اگر میرے سر پہ رکھ دو تو میں اس بات سے ادھر ادھر ہونے والا نہیں. اور ادھر جو اپنی باری دیکھو، خواتین کا پلڑا بھاری تھا نا، تو کہا دیکھو یہ ساز و سامان سب تمہارا، رہنا ہے تو بائی چوائس رہو، اپنے اخلاق کو اخلاص سے رہو، اپنے محبت سے رہو. نہیں رہنا چاہتے؟ یورپ نے تو آج قانون بنائے نا، انہوں نے بہت پہلے بنا دیا تھا. یو شوڈ آلویز لیو ود کانسنٹ، ود لو اینڈ ریگارڈ. ورنہ میاں بیوی پہ کبھی قیامت تک وہ قرآن کی آیت نہیں پوری ہوگی کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کو تسکین کے لیے بنایا ہے. کمال تسکین ہے جس گھر میں دیکھو فساد ہو رہا ہوتا ہے، جس گھر میں دیکھو آج کل عجیب رسم وفا پڑ گئی ہے کہ خواتین آتے ہی اور مرد بیٹھتے ہی اور اس اجتماع ضدین ہو جاتا ہے. جو ہی گھر میں کوئی داخل ہوتی ہے ایک جنگ و جدل کا سما ہے، سپیریورٹی کی بیٹل شروع ہو جاتی ہیں، انانیت اور تکبر آسمان گیر ہوتے. اس قابل نہیں ہے تو بھی ہماری اپنی ذاتی تشخصات جو ہے وہ اس درجہ گمبھیر ہو جاتے ہیں کہ تسکین تو بڑی دور کی بات ہے. بہت سارے مردوں کو میں نے سنا اچھے بھلے باہر گھومتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں ڈپریشن ہو جاتا ہے. اور بہت ساری خواتین کو سنا کہ میں سارا دن خوش رہتی ہوں، جب وہ آتے ہیں تو ڈپریشن ہوتا ہے. تو یہ خادم حضرات اس قسم کے بہت سارے سماجی، ذہنی، اخلاقی مسائل جو ہیں اگر بائی نیچر دیکھا جائے تو اس رویے سے گریز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جہاں ہمیں ایک نارمل ایٹیچیوڈ کی ایک سینکٹیٹی ملی ہوتی. اسلام غیر معتدل مذہب نہیں تھا، بہت ہی معتدل تھا، کیونکہ تصور رحمت ہی اعتدال میں ہوتا. جب بیسک یونیورسل کانسیپٹس بنائے گئے، سوال یہ ہے کہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ کن تو کنزن مخفین، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ آشکار ہو جاؤں. انا رفا فخلقت الخلق لیعرفونی، میں نے تعارف کے لیے مخلوق کو پیدا کیا. مجھے خواتین حضرات تھوڑی سی بات ہے، کیا خدا کے طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ صرف اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے یہ چیز اس نے تخلیق کی؟ کائنات اتنی بڑی کہ تصور سے میں نہیں آنے والی. اگر جملہ 6 بلین انسانوں کے تمام مغز بھی اکٹھے کر دیے جائیں تو بھی اس پورے برین میں اللہ کی اس کائنات کی انفارمیشن نہیں آتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا صرف اپنی ذات کو اجاگر کرنی؟ کیا وہ اپنی ادائے ذات میں اس نے فیصلہ کیا؟ خادم حضرات ایسا نہیں، قرآن ایسا نہیں بتا. اللہ استاد تھا، بہت بڑا ٹیچر، عالم، علمیت. اس علمیت کی یہ انتہا تھی، اس کا دل چاہا کسی کو پڑھاؤں. خدا کی صفت علم اس کی ہر صفت پہ غالب ہے، اس کی کائنات پہ حکومت اس کے علم کی وجہ سے، وہ درون ذات کی آگہی بھی علم کی وجہ سے ہے، خارجی کائنات پہ بھی اس کی نظر اس کے علم کی وجہ سے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ جو وسعت کائنات ہے علم کی وجہ سے. ہوا ایسے کہ وہ بہت ساری تخلیقات کرتے کرتے ذاتی تصرفات کے تحت اس نے عقل کو بھی تخلیق کیا. جب عقل کو تخلیق ہو بڑی اسے خوبصورت لگی. I don't know whether he fell in love herself with her own creation. مگر عقل اسے اتنی خوبصورت لگی، کہا واہ سبحان اللہ، کیا میری تعریف میں قابل ہوں کہ میں نے اتنی خوبصورت شہر بنی. پھر اس کا ذرا چل کے دکھا. عقل ادھر گھومی ادھر پھری، یہ انگ وہ انگ، کیا انداز اس نے دکھائے ہوں گے.
انداز تو نظر آتے ہیں اگر آپ 6 بلین لوگوں کے آپ صرف ان کے آرٹ کی موٹیویشن سے دیکھ لیں. آسکر وائلڈ نے کبھی بڑی خوبصورت ایک بات کہی تھی اور کہا تھا اف یو آر ناٹ این آرٹسٹ ایٹ لیسٹ ویئر اے ورک آف آرٹ. کچھ تو لگو آرٹسٹ, کوئی انداز تو اپنا لو کسی اچھے بندے کا. سے جب اس نے دیکھا کہ اتنی خوب هو اللہ الخالق الباری المصور, خالق تھا, باری تھا, مصور تھا, کیا کیا تخلیقات اس نے نہیں, مگر جب عقل کی باری آئے لگتا ہے خود بھی اس تخلیق سے اتنے خوش ہوئے پروردگار عالم کہ کہا چل کے دکھا. جب ارت پرت نرت بجلیاں چمکی, وہ بڑا خوبصورت شعر ہے نا جی, کیا کہ نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں, نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں, وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. جب اس کو اس طرح دیکھا اللہ نے تو پھر ایک فیصلہ دیا کہ اے عقل جو تیرے توسط سے لے گا اس کو دوں گا, اور یہ تیرے بغیر آئے گا نا اس کو نہیں دوں گا. ہر فیصلہ تیرے مطابق ہوگا. خاتون و حضرات, لوگ کنفیوز کر دیتے. عقل ایک ایسا انسٹرومنٹ تھا جو مال نہیں, مال نصیب سے ملتا ہے, علم عقل سے ملتا ہے. جتنی اس کی کیپیسٹی آف تھاٹ ہے, یہ جو انسانوں میں فرق ہے وہ کنٹینر کی لمیٹیشن شو کرتی ہے. اور کوئی خدا نا انصافی نہیں کرتا. بنیادی طور پہ تمام جملہ انسانیت کی برین کیپیسٹی ایک جیسی ہے, اس کے باوجود اس نے اہلیتیں جدا کر دی, مسالک جدا کر دیے, نظریات جدا کر دیے, اپروچز جدا کر دی. کیا ورسٹیلٹی اس نے انسانوں میں کریٹ کر دی, اور اس عقل کو امانت کرا دی. ہماری نہیں ہے, اپنی ہے اس کی. یہ اس کی اونرشپ نہیں دیتا, وہ فرینچائز دے دیتا. اب نے فرینچائز کا اشتہار دیا ہوا تھا. جب اس نے عقل کی فرینچائز کا اشتہار دیا تو قرآن کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. خاتون حضرات, پرابلم یہ ہو گیا, وہ جیسے یوسف بازار میں کوڑی کوڑی بکنے آ گئے نا, اتنی خوبصورت امانت کو جب پیش کیا گیا سارے ہی ڈر کے بھاگ گئے. سب نے ریفیوز کر دیا. یہ بوجھ کون اٹھائے؟ ہیزرڈز بڑے تھے, پرابلمز آف فیلئر سامنے آ گئے. ادھر منہ پھاڑے جہنم نظر آ رہی تھی. ہاتھیں لگا کو دیکھو اس حسن کامل کو, تمہیں ہم نہیں چھوڑنے والے. ادھر جنت بھی تھا. سارے ڈر کے فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. نیا نیا یہ خود غرض پیدا ہوا تھا, انانیت بڑی تھی, تازہ تازہ زوم خلافت تھا. پھنس گئے, گلے لگا لیا عقل کو. زہر نصیب. تب سے یہ بگاڑ ہے کائنات میں, کیونکہ اللہ اس پہ ججمنٹ دیتا ہے. انہو کانا ظلوما جہولا, بے شک بڑا ظالم ہے, بڑا جاہل ہے, مگر اپنی ریفرنس سے نہیں دیتا. خاتون حضرات, اگر اللہ آپ کو ظالم و جاہل کہہ دے تو پھر سزا دینے کی کیا ضرورت؟ اگر فیصلہ خود ہی صادر فرما دے انسانوں پہ کہ یہ ظالم ہے اور جاہل ہے تو کیا ناانصافی ہوگی, کل سزا دے گا ہمیں. اٹھ کے کہیں گے حضرت آپ خود ہی تو کہہ چکے تھے, اب ہم نے ظلم و جہالت کے سوا اور کرنا کیا تھا, تو پھر آپ خود ہی اپنی کہیں بات پہ تو ہمیں نہ سزا دو. آپ نے تو ہماری مشیت ڈکلیئر کر دی تھی. دراصل ان کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ ظلم بھی ذات پہ ہے اور جہالت بھی ہماری اپنی ہے. یہ میراث انسان ہے. اس کا مطلب یہ ہے, او بیوقوف, یو ہیو انڈر ایسٹیمیٹڈ دی جاب, یو ہیو اوور ایسٹیمیٹڈ یور سیلف. اچھا چلو پھر بھی ایڈوانٹیج ہے,
دکھاتے ہیں۔ خادم حضرات، جب تخلیق عالم ساری مکمل ہو گئی تو ایک نقص رہ گیا، صرف اللہ کے احساس میں تھا۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، مرار آکاش کے مادر نزاد، اے کاش مجھے ماں نہ جانتی، نہ میں حساب و کتاب میں پڑھتا۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ ڈس ایڈوانٹیج میں کور کر دوں گا۔ اے نسل انسان، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، میں تمہاری یہ نقصان جو ہے تمہارا اپنے ذمہ لے لوں گا، کور کر دوں گا۔ اچھا سنو، میں تمہیں ایک انعام دوں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس بے بسی آغاز کے عوض وَكَاتَبَ عَلَى نَفْسِ رَحْمَةً، میں تم پر رحم کروں گا۔ میں ایک اسپیشل انسٹیٹیوشن کریٹ کر رہا ہوں، وہ رحمت کا انسٹیٹیوشن، اور یہ میں تمہارے لیے مخصوص کر دوں گا۔ تھوڑی سی بات آپ غور کر کے مجھے بتانا کہ اگر خدا یہ کہے کہ اے بندگان خدا میں تم پر رحم کروں گا، اس میں جہنم کا کون سا ایلیمنٹ آتا ہے؟ اگر یہ وعدہ کرے، مگر ایک پرابلم آ جاتا ہے پورے اس رحمت کے تصور میں، کیا تم رحم کرنے والے کو جانتے بھی ہو کہ نہیں؟ کیا آپ رحم کرنے والے کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر میں اس رحم والے کو کیس ریفر ہی نہیں کرتا، اور اس میں دو منگاتے، ایک تو اس صاحب رحمت کو نہ ماننا، اور دوسرا اس کو پوری کارکردگی کو تخریب میں ملوث کر دینا۔ اب قبر کے سرحانے وہ گیٹ وے ٹو دی گیلیکسیز ہے، قبر چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ قبر کے سہانے خدا آپ سے یہ پوچھے من ربوں کا، کون تھا تمہارا رب، اب بیچارہ ہندو کنفیوز ہی ہو جائے گا تھوڑا سا۔ 33 کروڑ تو ہیں، اب کس کی ریفرنس ہے؟ اگر ہم فرسٹ ٹرینٹی پہ جائیں تو کہا اندرا نہیں، مترا نہیں، ورونا۔ دوسری ٹرینٹی پہ جائیں تو کہے گا ہاں برہما، شیوا، وشنو، کالی، درگا، سرسوتی۔ خدا کہے گا میرے بندے نے جھوٹ کہا، اتنے سارے اگر تھے تمہارے خدا تو یہ تو انسٹیٹیوشن ایگزسٹ نہیں کرتا۔ میں نے تو تمہیں یہ ریفرنسز ہی نہیں دی ہوئی، اور جس جگہ بھی آپ چلے جاؤ یہ ایک بہت بڑا ابہام کریٹ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کی واپسی کی ریفرنس ہی کلیئر نہیں ہے، آپ سرے سے جانتے ہی نہیں ہو ہم نے رحمت کی امید کس سے رکھنی ہے، تو یو آر آؤٹ آف دی لائن۔ اور اگر آپ ایک سمپل امپریشن رکھتے ہو، کچھ احادیث ہیں جن سے سکہ علماء کو بڑی چیڑا ویسے ان کو پسند ہی نہیں ہے مسلمانوں کو اتنی آسانی ملے، وہ سوچتے رہتے ہیں لو جی یہ کام سے گئے، یہ بے عمل ہو گئے۔ یہ مذہب جو ہے یہ پریکٹیکل سودا نہیں ہے محبت کا، خدا سے انس اور محبت کا۔ میں نہیں جانتا اگر میرا خالق کون ہے، میں شکر گزار نہیں ہوں کہ مجھے ماں باپ کس نے دیے ہیں۔ اگر میں اپنی زندگی کے چند لمحات کے لیے بھی اگر میں اس شخص کی شناخت نہیں رکھتا، اگر اللہ کی شناخت نہیں رکھتا، تو میں نہ نماز پڑھ سکتا ہوں، میں روٹینز میں ضرور جا سکتا ہوں، میں کسی سخت گیر سبق پڑھانے والے کی جیسے بچے سسک نہیں ہوتے جی مار مار کے جب ایک ہی لفظ کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ محبت کی تعلیم نہیں ہوتی۔ سبق سکھانے والے نے کوئی سختی نہیں کی، آگے جو جس کو کتاب انہیں ملی ان کی تو پوری زندگی میں کوئی سختی نہیں ملتی کہ کسی کو پڑھاتے ہوئے سختی سے کام لیا ہو۔ ہمارے ہاتھ سے چھڑی نہیں جدا ہوتی، ہم بچارے ان معصوم بچوں کی چمڑیاں ادھیڑ دیتے ہیں پڑھانے میں۔ ہمیں انگریز کا قول یاد ہے، اسپیئر دی راڈ اینڈ اسپوائل دی چائلڈ۔ ہمیں اپنے رسول کی بات نہیں یاد ہے کہ ہم نے آج تک اپنے رسول کو کبھی چھڑی اٹھا کر کسی کو سبق پڑھاتے نہیں دیکھا۔ وہ کرم، وہ نوازش، وہ مہربانی جو استاد کی ذات میں ہوتی ہے،
استاد کا ایک وصف ہوتا ہے. استاد از ناٹ اے سمپل ٹیچر. کتابیں نہیں خالی پڑھاتا. استاد سب سے پہلے اپنے طالب علم کو انیشیٹ کرواتا. جب وہ بچے پہ نگاہ ڈالتا ہے نا، سب سے بڑی صفت استاد کی ہے کہ جب وہ اپنے طالب علم پہ نگاہ ڈالتا ہے اس کی فلر ڈائمینشن سے آگاہ ہو جاتا ہے، اس کی مجبوریوں سے آگاہ ہو جاتا ہے، اس کی لمیٹیشنز کو دیکھ لیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انیشیشن. وہ آغاز دیتا ہے طلب علم کے لیے، پروپینسٹیز دیکھتا ہے، رجحانات دیکھ لیتا ہے، کیپیسٹیز دیکھ لیتا ہے. استاد کا اصل کام جو ہے وہ احاطہ ہے صلاحیت طالب علم، پھر اس کے مطابق اسے پھر کہتے ہو ٹیچنگ دیتا ہے، پھر اسے ایجوکیٹ کرتا. آج کی طرح کتاب اٹھائی پڑھایا، نہ دیکھا کہ طالب علم کو نزلہ زکام ہے یا گھر سے بیچارہ مار کھا کے آیا ہے یا اس نے ناشتہ نہیں کیا ہوا، اس کو بخار ہے. Nobody is concerned. Nobody is concerned. You just come for the sake of money. You secure your own money. آپ آئے، آپ نے طالب علم کو دو چار جملے پڑھائے، دو چار معرفتیں، اس کے بعد اس کو یا فارغ کیا یا اس کی کوتاہی پہ سزا دی یا اس کو کوئی چھوٹا موٹا اوارڈ دے کے اپنے گھر بھیج دیا. کبھی آپ نے کسی بھی پیغمبر کو دیکھا کیسے ٹیچرز تھے؟ وہ اپنے طالب علموں کو نہ صرف آغاز حیات سے لے کر اور ان کو تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزار کر قیامت تک ان کے انجام کی خبر رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ وہ اس شخص کی، اس طالب علم کی پوری زندگی کو محفوظ و مامون بنا رہے ہیں. ان کو زندگی کے کرائسس سے گزارتے ہوئے اس انجام تک لے کے جانا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سکرات سے ایک لمحہ پہلے توبہ بھی مغفرت کا باعث. ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن کہتا ہے جسے ہم رحمت کے نام سے جانتے ہیں. خواتین پھر چھوٹے چھوٹے، یہ حضرات چھوٹے چھوٹے پھر انسٹیٹیوشن پیدا ہوئے، مگر ان میں دو بڑے بہت بڑے انسٹیٹیوشن تھے. رحمت کے تحت دو بڑے انسٹیٹیوشن تھے، ایک مقام وسیلہ، ایک مقام شفاعت. یہ دو بڑے انسٹیٹیوشن، دراصل دونوں ہم معنی ہیں، دونوں معنی، مگر وسائل اور شفاعت دونوں ہم معنی. مقام وسیلہ کے حضور نے آپ سے اپنی امت سے کہا ہوا، شبہ تو نہیں تھا مگر امت سے کہا ہوا، اور آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہو کہ اے پروردگار ہمارے نبی کو وہ درجات عظیم عطا کر دے اور خاص طور پر مقام وسیلہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے پاس جنت میں ایک مقام ہے جو صرف ہے ایک ہی، اس پر دو بندے نہیں جا سکتے، وہ کسی اور نبی کو بھی نہیں مل سکتا، ایک ہی نبی کو ملے گا. وہ ہے مقام وسیلہ. مجھے اپنی رب سے امید ہے کہ وہ مجھے عطا کیا جائے گا. تم بھی دعا کیا کرو کہ وہ مجھے اللہ مقام وسیلہ دے. اس لیے مسجد کے بعد، یہ اذان کے بعد جب آپ دعا مانگتے ہو تو اس میں تمام لوگوں میں ایک قسم کا یہ ایک استحقاق ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے پاس، کہ وہ ہم ان کے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگیں. بڑے لوگ اتنے رومانٹکس نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے میں اپنے تصور میں چاہتا ہوں if not next to God, if not God, at least next to God. جیسے وہ شعر بھی کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خواتین و حضرات، عقل مانگتی ہے کہ ہم اس اپروچ کو اپنائیں جو ہمارے نبی نے ہمیں دی ہے. میں خدا اور رسول کے ریلیشن شپ پہ اپنی رائے نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مجھے ان ریلیشن شپس کا پتہ نہیں ہے. All I can get is from the Prophet. میں وہی اپروچ رکھوں گا اللہ اور رسول کے بارے میں کہ جو مجھے میرے آقا نے سکھائی.
یا میرے آقا کے سیکھے ہوئے بندوں نے مجھے سکھایا. کبھی آپ غور کرو تو آپ ایک عجیب سی بات دیکھو کہ جس اصحاب رسول سے جس سے بھی پوچھا جاتا کہ یہ بات کیسی ہے، اگر ان کو جواب نہ آتا تو وہ خالی یہ نہیں کہتے کہ اللہ جانتا ہے. اگر آپ کوئی بھی حدیث اٹھا کے تو وہ ایک جملہ بولتے، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا. یہ شعر دیکھیں، یہ ایک عجیب سی بات ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری کوئی بات آتھینٹسٹی تک نہیں پہنچتی جب تک پیغمبر اس کی تصدیق نہ کرے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے کہ اگر میری امت جو ہے عبادت خدا کا حق ادا کرے اور خدا کی قوتوں کو تقسیم نہ کرے اور اسے دوسرے بندوں کو، ساحروں کو، جادوگروں کو، تعویذ میکرز کو نہ دے دے. یہ اسی طرح ہے جیسے F-16 جو ہے مقامی وہ اسکوٹر کے مستری ٹھیک کر رہے ہوں. کتنی عجیب سی بات کہ ہم خدا کی صفات اور خدا کی قوتوں کو تقسیم کرتے ہوئے یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم گندگی کے ان کیڑے مکوڑوں کو وہ عزت و شرف عطا کرنا چاہتے ہیں جو پروردگار عالم کا ہے. ان ساحروں کو، ان جادوگروں کو، ان مکاروں کو جو رزق بند کر رہے ہوتے ہیں. واللہ یقبض و یبسط من یشاء، میں قبض کرتا ہوں رزق کو، میں کشادہ کرتا ہوں، یہ بندش میرے پاس ہے. کسی کی کیا مجال کہ اللہ کی عطا و بخشش پہ قدغن لگا سکے؟ کوئی ایسا ہے جو خدا کسی کو دینا چاہے اور وہ روک لے؟ کتنا بڑا غلط تصور آپ پال لیتے ہو کہ اس نے رزق بند کیا اس کے تعویذ نے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کسی میں اتنی جرأت و مجال ہے؟ خدا کیا کیا کرتا ہے؟ آپ کون سی قوتیں دینا چاہتے ہو لوگوں کو؟ دیکھو خدا کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مرض بھی وہ دیتا ہے، شفا بھی وہ دیتا ہے. آپ کس کو ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ گلی کوچے کے ذائقے کیا بتاتی ہیں؟ مریخ جب فلاں چیز میں داخل ہوتا ہے، رجت کاکری پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو یہ مرض ہو جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کہا میں ماں باپ دیتا ہوں، میں بچے دیتا ہوں، میں عزت دیتا ہوں. کہاں عزتیں ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ کس گلی کوچے میں یہ خرافات تلاش کر رہے ہو؟ کون ہے عزت والا؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت میرے پاس ہے. کہاں ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ پھر اگر کوئی دوسروں سے عزت ڈھونڈے گا تو خدا کے خلاف جا رہا ہے. دیکھو ہمیں رسول سے عشق ہے، محبت ہے، ایمان کی حلاوت. تین چیزوں میں، صرف تین چیزوں. بیٹھے تھے اصحاب، بیٹھے تھے رسول، بیٹھے تھے. وہ مقدس دن راتیں ہمارے نصیب میں نہیں ہیں، مگر ہم ان کے یادگار تو ہمارے پاس ہیں. تو حضور نے پوچھا تم جانتے ہو ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ تو بہت ساری کیفیتیں ہوتی ہیں، لفظ کی بڑی کیفیت سے ہوتی ہیں. ایمان میں شائستگی ہو سکتی ہے، ایمان میں مزہ ہو سکتا ہے، ایمان میں درستگی ہو سکتی ہے. اس مرتبہ ایمان کی حلاوت کا ذکر کیا. حلوہ سے حلاوت اتنی میٹھی، اتنی مزے کی کہ جسم و جان میں اس کی مٹھاس گھل جائے. ایک ذرہ ذرہ جسم میں اس کی حلاوت گھل جائے. پوچھا جانتے ہو ایمان کی حلاوت کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ فرمائیے. کہا دیکھو اللہ کی ذات کو اس طرح مانو، پھر اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور کسی قسم کی اس کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات کو اپنا ملجا و ماوا نہ بناؤ. تو یہ توحید. اور مجھ سے اتنی محبت کرو کہ مال و اسباب، بال بچوں، دنیا کی ہر چیز سے وہ محبت زیادہ ہو. اور کفر کو جانے سے ایسے ڈرو جیسے سانپ کے بل میں ہاتھ دینے سے تم ڈرتے ہو. یہ تین چیزیں اکٹھی ہوں گی نا، ایمان کا مزہ ہی آ جائے گا.
یہ حلاوت ہو. خادم و حضرات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اللہ کے رسول نے، بھلا بتاؤ تو تمہارے نزدیک میری کیا حیثیت ہے، تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان سے کم ہر چیز سے بڑھ کے زیادہ. فرمایا عمر، ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی، یا رسول اللہ، آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ. خادم حضرات، وہ سیکھنے والے تھے، ہم عمر گنوا کے سیکھتے ہیں، وہ تو جلدی سیکھ جاتے ہیں، اس لیے وہ جلدی جنت میں چلے گئے. ہم لگے ہوئے ہیں لائن میں، امید تو ہے. مگر ایک بات بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ رحمت میں اگر صرف آپ رحم کرنے والے کی شناخت رکھتے ہیں تو رحمت ضرور آپ تک پہنچنے والی. ایک آیت اتر آئی، بس اس دن جشن کا سماں تھا، سارا مدینہ ایک دوسرے کو مبارکبادی چل رہی تھی، خوش تھے اصحاب رسول. کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے زیاں کارو، گناہ گارو، خطا کارو، اے مسرفو، اے اسراف کرنے والو، بڑی غلطیاں کر آیا ہو تو، بڑے بڑے واہیات غیر معقول اپروچز نہیں ہیں تو، بڑے بڑے شکوک و شبہات کا شکار ہے. دیکھو سب ٹھیک ہے، ایسے جیسے کو پرواہ نہیں کرے، ٹھیک ہے تم کرتے رہو، مجھے پتا ہے I made you, you are bound to make these mistakes, you've done it, it's okay. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ مایوس ہو. جتنے مرضی گناہ کر لو مگر ایک سب سے بڑا گناہ نہ کر لینا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. کیوں جی اللہ میاں آپ نے کیا مایا؟ ٹھیک ہے ہم تو نہیں ہوتے ہیں، ہماری تو آس ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر ہم کیا، آپ کا وعدہ کیا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمام گناہ تمہارے معاف کر. جملہ ٹوٹل لفظ جمیعا، ان ٹوٹالٹی آئی فرگیو آل یور سنس، ان ٹوٹل، نو ایکسیپشنس. خاتم حضرات، اس آیت میں جہاں انا لگ جائے نا ساتھ، یہ رول بن جاتا ہے قرآن، مختصر، مکمل، جامع، ناقابل تردید، نو ایکسیپشنس. اس کی آگے وجہ بتاتا کہ واہ جی واہ، اوپر جاؤ نہیں، ذرا تھوڑا سا. میں تو اب بھی لوگ کہتا ہوں آپ خام خواہ احمقانہ طور پہ جنت پر سو کہتے ہیں. اقبال کو کسی نے کہا تھا، آیا کہ اے جہان ماہ آیا بتومی سازد، کیا یہ جہان تجھے اچھا لگتا ہے جو میں نے تیرے لیے بنایا؟ اقبال ذرا سوال جواب کر رہا تھا اللہ میں کہ گفتند جہان ماں آیا بتومی سازد، تجھے سوٹ کرتا ہے یہاں رہنا اس کالونی میں؟ گفتم کہ نمی سازد، اللہ میاں چھوڑ، مجھے تو نہیں پسند آیا، کیا فضول سی چیز بنائی میرے لیے. گفتند کے برہم زن، تو اب اگلے تباہ کر اس کو، برباد کر اس کو، توڑ پھوڑ کر وحشی ہو جا اور اپنا جہاں تخلیق کر، اپنی مرضی کا بنا. وہ بہت قدیم کے کورین کنگ گزرا، پیشن گوئی چل رہی تھی کہ ایک کورین کنگ پیدا ہوگا جسے ہیون سپورٹ کریں گے. وہ پیدا بھی ہوا، بڑا اس نے عظمت پائی، پورے اس نے خطان اور کوریا کو اکٹھا کیا. مرتے ہوئے وہ ایک چھوٹا سا قول چھوڑ گیا، چھوٹا سا. اس نے کہا ہیونز کریٹڈ می اینڈ گیو می دی جاب، کہ میاں تو دنیا اپنی تخلیق کر لے.
میں پہلے ہیونس کے پیچھے کھڑا تھا. دے ور لیڈنگ می. پہلے وہ مجھے لیڈ کر رہے تھے. اب ہیونس میرے پیچھے کھڑی ہیں. میں اب پیچھے مڑ کے ان کے دیکھ رہا ہوں. تمہارا کام ختم ہوا. لیو می alone. I've created my world. I've created my society. I've created my own imaginations work میں نے کریٹ کر لیا. اب دنیا میں آپ کی اصلاح گزاری کی زیادہ نہیں ضرورت. اب مجھے میرا کام کرنے دو. حاجی مزار کتنی سادگی ہے ہم کہ جنت کے تصور نے ہماری مت مار کے رکھ دی. مردوں کو حور ہی نہیں ڈالا. جس کو دیکھو حور کے چکر میں پڑا. وہ فیشن ڈیزائننگ تو یہاں بھی بڑی ہو گئی. آل یو آر ٹرائنگ ٹو کمپیٹ وتھ گاڈز فیشن. اب ادھر بھی بڑے بڑے خوبصورت شعبے تخلیق ہو گئے. ادھر خواتین کو یہ ہے کہ جب چاہیں گے, یہاں بھی بیچاری آرزو کرتی رہتی ہیں کہ کاش کے ہم مرد ہوتی, کاش کے بیٹا ہو جاتا. ادھر جو چاہو وہاں پر بنے ہوئے ہیں, فیس آف بنے ہوئے ہیں, ڈپارٹمنٹس بنے, 5-10 منٹ کے لیے گئے, جو کچھ چینج کرانا چاہیں کرا کے آ گئے. جنت میں بڑے انسٹیٹیوشن ایسے ہیں جن کی ہمیں خبر ملتی رہتی ہے کہ وہاں مرضی کی زندگی ہے. ظاہر ہے اگر آپ نے یہاں اچھی زندگی نہیں گزاری, ایز اے مین اینڈ وومن جاؤ اوپر جا کے چینج کر لو. ویسے کو مرد کا حور بننا تو مشکوک لگتا ہے. حوریں ضرور مرد بن جائیں گے انشاءاللہ. لیڈیز کا تو خادم حضرات میں آپ کو بتانا یہ چاہتا کہ 180 بلینز میں گیلیکسیز اتنی سارا, انسان کی عقل ہی ختم ہو جاتی کہ کون اوپر کیا کرتا رہا ہے. اور یہ جو ہمارے ویسٹرن کانسیپٹس ہیں بچگانہ اور بڑی فضول لگتے ہیں. سارے کے سارے چانس پہ گیلیکسیز, بگ بینگ پر چانس, گیلیکشل کریشن پر چانس, کانسٹلیشنز پر چانس, لائف بیلٹ per chance. Man is created per chance. We are living per chance. کم وقت ایک کام میں کسی تخلیقی تصور کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارے کے سارے حادثات ہی ہیں جن کے ہم پیداوار ہیں. ان حادثات کے مسافر کاروان حیات کا آخر بھی تو حادثہ ہی ہے. And suddenly no more man per chance. All finish. مختصر تو یہ کہ ایک دن ہمارے پر چانس خاتمے کا دن آ ہی رہا تھا. اسٹرائڈ زمین سے نہیں ٹکرایا, قریب سے گزر گیا پر چانس. جدھر دیکھو پر چانس. ہاؤ کین وی بلیو آل دس؟ مگر ایک چھوٹا سا اسٹار ہمارے اوپر کھڑا ہے. اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے. آؤٹ آف 180 بلینز میں ایک گیلیکسی اوپر کھڑی ہے. اس کے ستارے ہیں 1 کھرب. ویل کاؤنٹڈ ہے 1 کھرب ستارے اس گیلیکسی میں. میں اکثر خاتون حضرات سوچتا رہتا ہوں جنت ونت کی کوئی ضرورت نہیں. ابھی پچھلے دنوں میشیو کاکو نے نینو ٹیکنالوجی پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ we have been able to create replicators now. We will very soon will be able to create replicators between 3 to 50 years. Replicator اس آلے کو کہتے ہیں جیسے آپ نے صوفیاء کے بارے میں سنا ہوگا کہ کچھ صوفیاء تصرف فی الوجود رکھتے ہیں, تھے یا ہیں. تصرف فی الوجود, ان کو وہ بعض اقطاب بولتے ہیں, بعض ان کو ابدال بولتے ہیں. یعنی یہ تبدیلی ماہیت وجود پر قادر ہیں تبدیلی کے لیے. یہ پہلے بھی ہوا, کئی مرتبہ ہوا. جیسے تخت سبا جو ہے ریپلیکیشن کی مدد سے وہ بدل گیا شعاؤں میں, پھر آ کے پھر ریپلیکیشن ہوئی, پھر تخت بن گیا. تو میشو کاکو کہتا ہے کہ وی آر ویری کانفیڈنٹ ناؤ کہ ودن 30 to 50 years man will be able to create a replicator. اور پھر اس نے خدشے کا اظہار کیا, the man may turn into gods. اسے خدشے کا اظہار کہ I'm very sure کہ 25 سے 30 سال کے عرصے میں ہم بالکل اس چیز کے قادر. جس نے جملہ جو بولا وہ آپ کے انٹرسٹ کو کہ وی کین ٹرن دی برگر آف آور ہینڈ انٹو اے چائلڈ.
ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ وی کین ٹرن. یہ کسی پاگل اور مجنون کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. نینو ٹیکنالوجی کے بہت بڑے مشہور عالم سائنسدان کی بات ہے. پہلے بھی ہوئی تھی. اتفاق سے مذہب یہ چیزیں آپ کو آسان دینا چاہتا تھا پیغمبروں کی. ایک دفعہ مدینے میں اندھیری بڑی آ گئی. اصحاب کو مسجد میں پہنچنا تھا. اسی شش و پنج میں تھے کہ آگے 2 شمع فروزہ ہو گئیں. اصحاب کو لائیں, لا کے مسجد تک چھوڑ گئے. اندھیروں میں رستہ دیا. بہت مرتبہ ایسے ہوا, پتھروں نے کپڑے کھینچے, درختوں نے سجدہ کیا. ہم حیران ہوتے. خالق کی عادت ہے, یہ معجزہ کہلاتا ہے. Anything that doesn't happen according to the rules is a miracle. But now all miracles are coming under rules. Now all miracles are coming under rules. خدا جو چیز اپنے بندوں کو انتہائی آسانی سے دینا چاہتا تھا, وہی بات انسان نے بڑی مشقت سے 3-4 ہزار سال کی محنت سے خود سیکھی ہے. This is the only difference. خدا کی عبادت, مطابعت اور بندگی میں یہ آسانی ہے کہ وہ قوتیں, وہ بے شمار قوتیں جن کے لیے آپ ہزارہ سال کی جد و جہد کے بعد آپ کسی قابل ہو. تو انسان پہلے بھی سفر پہ گیا ہے, پہلے بھی فضاؤں میں سفر ہوا ہے, تسخیر ہوا ہوئی ہے, تسخیر ابر ہوئی ہے, مگر پیغمبر کے ساتھیوں کو پہلے بھی انسان اس فضائے لا انتہا کو کراس کر کے گیا ہے. مگر الا بسلطان, اس کے ساتھ سلطان تھی, دلیل غالب تھی, خدا تھا, اللہ اسے لے گیا تھا, اور کوئی نہیں گیا. مگر اس کائنات کی ان 7 تہوں کو پورا کر 7 کائناتوں سے نکل کر اپنے رب تک وہ بندہ پہنچا تھا. پہلے بھی تھا, پہلے بھی. ابھی تک برس کا پورا علاج نہیں آیا, مگر ایک شخص پہلے اپنے ریپلیکیٹر سے برس کا علاج کر لیتا تھا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہم نے اسے روح القدس سے مدد دی تھی. وہ پھونک مارتا تھا, پرندے ہواؤں میں اڑ جاتے تھے. ابھی نہیں پہنچے ہم, مگر پہنچ جائیں گے, ریپلیکیشن ہو جائے گی. تو خاتون حضرات, میں سوچ رہا تھا کہ ہم بھی عجیب نادان ہیں, جنت کے چکر میں پڑے ہیں. 1 خرب سال میں نے اندازہ لگایا تھا 7 بلین پر اگر تقسیم کر دو نا, میرا خیال ہے 12 14 ستارے تو ہاتھ آتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم جنت کے خواب اگر چھوڑ دیں, تو تھوڑی سی ریکویسٹ بھیج دو کہ اللہ میاں تھوڑا ہمارا حساب آہستہ کر دے, سلو کر دے, نہ دے جنت. یہ 12 سٹار ہمیں دنیا میں ایک بندے کو دے دو, ساتھ ریپلیکیشن دے دو, ہے نا. پھر تو وہ اقبال کا خیال بھی پورا ہو جائے گا. گفتند جہان ماں آیا بتومی سازد, گفتم کے نمی سازد, گفتند کے برہم زن, اس کو اٹھا پھینک دے. اللہ کی رحمت آپ کی عقل میں, اس کی سب سے بڑی خوبصورتی آپ کی دانشمندی میں ہے. میں حیران ہوتا ہوں, کیا عقل خدا کی طرح ہوتی ہے؟ ہر چیز ہی اچھی ہوتی ہے اس کی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے نیگیٹو, اس میں کوئی پولوشن نہیں ہے. کیا یہ بستی جو ہے عرفان و صدق کی بستی ہے؟ مگر جیسے a city is polluted, اسی طرح دماغ بھی یقین سے صفا پاتا ہے. سید حجویر ایک کوٹ کیا, ایک جملہ کوٹ, الصفاء صفت الاحباب وہم شموسن بلا صحاب, کہ صفائے قلب جو ہے یہ اللہ کے دوستوں کی صفت ہے. اور یہ وہ آفتاب ہے جس پہ کسی بادل کا سایہ نہیں پڑتا, اس پہ کسی بادل کا, یہ ہما وقت چمکتا ہے.
خوبصورت الصفا و صفت الاحباب. خدا کی رحمت ایک صفا کے ذرے میں ہے، کنویں میں لٹکائے ہوئے اس شخص نے جس کو خدا نے تقسیم انعامات بخشی ہے، اس شخص نے واللہ موتی وانا قاسمن، اللہ عطا کرنے والا اور میں بانٹنے والا ہوں. اس شخص نے ہمیں بتایا ہے، ابو ذر کو بتایا ہے، معاذ بن جبل کو بتایا ہے، ابو سعید خدری کو بتایا ہے کہ جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پہ اللہ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی. جس نے دل سے، وہ صحابی تھے، ہمارا کام مشکل بھی کبھی بنا دیا، کبھی آسان بھی کر دیا. پوچھا یا رسول اللہ چاہے گناہ کبیرہ کیا ہو؟ کہا چاہے. اب تھوڑا سا مولوی تو ہوتا ہے نا بندے، تھوڑا سا ریجڈ ایکسرسائز. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ مفت چلے جائیں گے جنت. جنت میری ملکیت ہے نا، اس لیے میں تو نہیں داخل ہوں. کہا پھر سوال کیا چاہے گناہ کبیرہ کیا؟ ان کا چاہے. 3 مرتبہ یہ سوال کیا گیا چاہے. حضور نے فرمایا چاہے. آخر میں ڈانٹ کے کہا تیری ناک خاک آلود ہو چاہے. پھر آپ کو کیا، کس کی کیا اجارہ داری ہے؟ کون مالک ہے اس کا؟ مگر بات سے ہے، سچی بات آپ کو بتاؤں، اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں محبت کے طریق. لفظ لیبر از سویٹ. میں نماز محبت سے پڑھ سکتا ہوں، ورنہ جبر و اکراہ بدن ہی اجازت نہیں دیتا ہوں. مگر محبت ہو نا تو میں آدھی رات کو میں بھڑکتی ہوئی آگ سے نکلوں گا، میں برساتوں کی شدتوں سے گزروں گا، میں انٹارکٹک سے جا کے وہ خوشبو ڈھونڈ لاؤں گا جو محبت میں چاہیے ہوتی ہے نا. بڑا پاگلانہ سا جذبہ ہے. محبت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک کو ود کہتے ہیں، ایک کو محبت کہتے ہیں. ود جسمانی ہے، کیونکہ جب بھی خدا نے اس کا ذکر کیا تو ساتھ بتوں کا ذکر کیا کہ بتوں کو سے امیدیں رکھنی، ان سے محبت رکھنی، ہاتھ جوڑ کے کالی کے استغفر اللہ. کالی کی تو ویسے ہی چار کالی ہے، وہ تو ویسے ہی کسی حسن پرست نظر میں آ ہی نہیں سکتی. ادو اس کی شکل دیکھ کے اس پر کسی نیکی کا گمان نہیں گزرتا. ادھر اللہ میاں فرماتے ہیں اللہ جمیل و یحب الجمال. ہم بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی سے محبت بھی رکھتے ہیں. اب وہاں کالی کہاں جاتی ہے؟ وہ پرانی ہندوؤں میں کی روایت ہے، جب ظلم و ستم بہت بڑھ گیا نا تو برہما نے کوہ وندھیاچل پہ آگ لگائی. اس آگ سے اس نے 4 بڑے سورما پیدا کیے. وہ 4 سورما تھے سورج بنسی، چندر بنسی، چالوکیا اور چوہان راجپوتوں کی نسل. تو راجپوت جو پیدا ہوئے اس زمانے میں، ان کا جو اوریجنل کاسٹ سسٹم ہے، وہ اصل میں جتنے بھی راجپوت ہیں بر صغیر میں، ان کی بنیادی ان 4 کاسٹ سے ہے. یہ دیز آر دی پیرنٹ کاسٹ آف دی راجپوتس: چندر بنسی، سورج بنسی، چالوکیا اور چوہان. اب غور کرو کہ یہ 4 بڑے خوبصورت شہزادے اللہ نے پیدا کیے اس وقت. پھر یہ آرینز کی نمود تھی بر صغیر میں. وہ بیچارے جو کول، دراوڑ، بھیل، تو چالوکیا بنگال کو چلے گئے، زیادہ تر وہاں آباد ہیں. جیسلمیر کاٹھیا واڑ کو چلے گئے سورج بنسی. سینٹرل انڈیا میں چندر بنسی رہ گئی. اور ہمارا جو علاقہ ہے ادھر پرانا گاڑی راجپور، اس میں چوہان زیادہ پائے جاتے ہیں. یہ ان کے ایک تقسیم، یعنی کاسٹ، یہ کاسٹ مائتھولوجی جو ہمارے پیچھے چلتی. تو خداوند کریم نے بندوں کی شناخت، ان کی اس کارکردگی میں کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ اس حسن کو جو اس نے زمین پہ بکھیرا ہے، نسلوں میں، انداز میں، تخلیق میں،
کیا اس کو اس قسم کے دیوی دیوتا چاہیے تھے؟ اتفاق کی بات ہے کہ آپ جتنی مائتھولوجیز میں دیکھتے ہو سوائے گریکس کے، ہماری طرف کی جتنی مائتھولوجی، کسی میں ڈریگن گاڈ ہے، کسی میں سوائے لکشمی کے جو شاید مال کی شکل میں آئی، آپ کو سوسائٹی کا انحطاط نظر آتا ہے کہ لکشمی بڑی خوبصورت ہے، بے پناہ حسین ہے، چرننگ آف دا سی سے نکلی ہے، مالی کیوں خوبصورت ہے؟ اس سوسائٹی کے انحطاط کو ایک نفسیاتی اشارہ جاتا ہے کہ پوری ہندو دیومالائی کانسیپٹ میں لکشمی حسین ہے، لدی ہوئی ہے ناز نخرے سے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس سوسائٹی میں جب خدا سے گریز ہوتا ہے تو لوگ صرف مال و دولت کی پرستش کرتے ہیں، اور اس کی دیوی دیوتا تو خوب اچھے ہو گئے، اور باقی سارے انتہائی ہولناک دیوی دیوتا تخلیق کر کے انہوں نے بر صغیر کے ضمیر میں خوف، شک اور بنیادی انفیریورٹیز ڈال دی۔ خواتین و حضرات، رحمت جو ہے اس کا مین انسٹیٹیوشن اگر آپ کا ہو نا تو کون ہے؟ تو نظریہ رحمت پروردگار، رحمت للعالمین۔ مجھے یہ ٹائٹل کبھی اتنا پسند تھا کہ میں تسبیحات کو تو ویسی شوق تھا ہی مجھے، تو میں نے کہا چلو کوئی ایسی تسبیح بناؤ جو اللہ میاں کو زیادہ خوش کر دے۔ بندہ چاپلوس تو ہوتا ہی ہے، بڑے کو تو راضی کرنا ہوتا ہے، تو پھر میں نے ایک مختصر سی تسبیح چن کے اس وقت سے میں کرتا چلا آتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب رحمت للعالمین۔ تب سے کہ رحمت عالم محمد کے سوا کوئی نہیں۔ خدا کی رحمت ہمیں کبھی سمجھ آ نہیں سکتی جب ہم ان کے رویے، ان کے مقاصد، ان کے خیال، میں جب بھی اپنے رسول کو دیکھتا ہوں مجھے ان سے کوئی کمپیرنگ صلاحیت کسی کے ساتھ کرنے کی رہتی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، تاریخ عالم میں منصف بادشاہوں کو جانتا ہوں، نوشیروان عادل کو بھی جانتا ہوں، میں جامع جمشید کے مالک کو، دارایوش اول کو بھی جانتا ہوں، بل تشنر کو بھی جانتا ہوں جو کیسیڈینز کا کنگ تھا، اس سے پہلے بھی تاریخ کے پہلے بادشاہوں کو بھی جانتا ہوں، مہربانوں کو جانتا ہوں، بد خصلتوں کو جانتا ہوں، چنگیز و ہلاکوں کی تاریخ بھی ازبر ہے۔ ذرا سوچو تو ایک دفعہ نام رکھ دو محمد رسول اللہ، اس کے بعد ٹرائی ٹو کمپیئر پرسنالٹی اینڈ بی ویری ریزنیبل۔ آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو، عقیدت سے مت سوچو، یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر، ویسے ہی رکھ دو آس پاس، رکھ دو سامنے۔ Nobody is compared. Nobody is worth comparing with him. کیا خوبی ہے، سب سے بڑی رحمت پتہ کیا؟ میرا باپ نہ اچھا ہوا، آپ کی اماں نہ اچھی ہوئی، کسی کو بھائی نہ اچھا ملا، آئیڈیل ختم ہو گیا، ہماری شکایتیں بے شمار، نہ کوئی پرفیکٹ نہ کوئی امپرفیکٹ، ایک اداسی، کس کو فالو کریں، کس منزل کو جائیں، کسے چاہیں، محبت کی بات ہے، کسے چاہیں، تو پھر اللہ نے ایک بہت بڑی مہربانی کر دی، اے مسلمانوں، محمد مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یہ سب کے باپ ہیں، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، یہ تمہارے باپ ہیں۔ جو اپنے باپ کی امیج سے سیٹسفائی نہ ہوتا، پریشان نہ ہو، اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، امہات المومنین ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، ہمیں اعزاز ہے، از روح قرآن ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ محمد ہمارے باپ بھی ہیں۔ اگر کوئی کمی نظر آئے، اگر اللہ کی اس رحمت میں، اور اگر آپ کو کوئی مایوسی ہو، کوئی آئیڈیل نہ ملے، اور کسی کا سوچنے میں آپ کو سرور نہ آئے،
اور کسی کی فیلنگ میں آپ کی کمی آ جائے تو پھر ایک باپ ضرور موجود ہے کہ جس کی محبت و مروت میں قیامت تک کمی نہیں آئے گی. وہ اپنے ہر بچے کو جانتا. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ میں زمانہ آخر میں تمہیں بتا سکتا ہوں ان 10 لوگوں کے نام جو دجال سے گفتگو کریں گے. میں ان کو گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، میں کس کے بیٹے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں. یہ عمومی نہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی بتا سکتا ہوں. حضرت عوف بن مالک اشجعی کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہا ہم اور رسول ایک غزوہ میں تھے. رات ہوئی تو میرے دل میں اچانک خطرہ اٹھا کہ حضور کہاں ہوں گے. دیکھا تو حضور اپنی جگہ پہ نہیں تھے. میں پریشان حال لشکر سے باہر نکلا، صحرا کو چلا، دیکھا آگے 2 سائے جا رہے تھے تاریکی میں. میں نے آواز دی، ایک معاذ بن جبل تھے، ایک ابو ذر غفاری تھے. تو میں نے کہا تمہیں بھی وہی فکر ہوئی جو مجھے ہوئی؟ کہا ہاں. پھر ہم گزرتے ہوئے ایک آرچرڈ کے پاس سے گزرے، ایک باغیچہ سا تھا، اندھیرا تھا. آواز آئی، عوف بن مالک تم آ گئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ حاضر ہوں. کہا تمہارے ساتھ ابو ذر بھی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ہیں. کہا معاذ بن جبل بھی پہنچ گئے ہیں؟ کہا ہیں. پھر حضور باہر آئے اور کہا تمہیں ایک معاہدے کی بات نہ بتاؤں جو میری اور اللہ کے درمیان ہوئی؟ کہ یا رسول اللہ عطا فرمائیے. کہا میرے اللہ نے کہا ہے اے محمد یا بغیر حساب اپنی آدھی امت جنت میں داخل کرا لو یا مقام شفاعت قبول کر لو. کہا اے محمد ذرا ڈیل سنیے، بغیر حساب و کتاب اپنی آدھی امت اب جنت میں داخل کرا دو یا پھر مقام شفاعت قبول کرو. ہم مؤدب کھڑے تھے. عوف بن مالک فرمایا تمہیں پتہ ہے میں نے کیا چنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ اور اللہ جانتے ہیں. فرمایا میں نے شفاعت چنی ہے. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ شفاعت؟ اس میں بڑا نفع نظر آتا تھا آدھی امت کو بغیر حساب کا. فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ میری امت کے نیک لوگ تو خود ہی جنت میں چلے جائیں گے، مگر میری شفاعت میری امت کے آخری گناہگار کو بھی پہنچے. آخری گناہ. یہ کیسا باپ ہے؟ آپ خود سوچو. کتنوں کو یاد رکھتے ہو اولاد کو؟ بیٹا یاد رہے گا، پوتا یاد رہے گا. بہت حد ہوئی، عمر خضر پائی تو پڑ پوتا نظر آئے گا. اس کے آگے کیا اندھیرا ہے؟ نسلوں کی داستان ختم ہو جاتی ہے. مگر یہ کیسا باپ ہے کہ جو اپنی امت کے آخری بندے کے لیے آسمانوں پہ ایک پکار سنی جائے گی، 7 زمینوں کی پکار. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین تیرے رب کے نور سے چمک جائے. پھر وہ اترے گا عرش سے بری سے. جب وہ زمین کے قریب آئے گا پھر آواز آئے گی وَلِلَّهِ لِمَنَ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، اے بادشاہان وقت کدھر ہو؟ اے نمرود و حامان و فرعون کدھر ہو؟ کدھر گئے جاورین وقت؟ لِمَنَ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، بتاؤ آج زمین کس کی ہے، آسمان کس کا ہے، کائناتیں کس کی ہیں؟ کوئی جواب دینے جو تو ہوگا ہی نہیں. خود ہی کہے گا وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اکیلا میں. اس نے پہلے نہیں آپ کو سمجھایا ہوا تھا مت 3 4 خدا بناؤ، مت جادوگروں کو ان گھٹیا لوگوں کو اپنا خدا بناؤ. یہ کوئی شے نہیں ہے، کوئی تعویذ نہیں، کوئی دھاگا نہیں. اللہ کے بندوں پر ان چیزوں کے اثر نہیں ہوتے. اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں محمد رسول اللہ پہ اثر ہوا. اتنی سی بات اگر لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی کہ کیوں اثر ہوا. میں دیکھو استاد ہوں، مشرق و مغرب سے بڑا چھوٹا سا استاد ہوں.
مگر اگر گائنوکالوجسٹ بھی آ جائے گی تو مجھ سے کوئی سوال پوچھے، مجھے گائنی کا نام نشان ہی نہیں پتا ہوگا، میں نے کرنا کیا اس کے ساتھ؟ ایک طرف سے کمپیوٹر انجینئر آ جائے گا، سوال کرے گا، اس نے اپنی صنف سے سوال پوچھنا نا، میں اسے کیا جواب دوں گا؟ کوئی فزسٹ آ جائے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ مذہب کا تعلق ہر شعبہ تعلیم سے ہوتا ہے، اور مذہب اسی لیے میرے شیخ و مرشد سیدنا علی بن عثمان حجویری فرماتے ہیں اگر خدا کو جاننا ہے نا تو تمام علوم کی تھوڑی تھوڑی معرفت حاصل کرو۔ ایک جب پیغمبر بیٹھا ہے جس کے زمانے میں 70% روایات جادو اور سحر اور کہانت کی ہیں۔ آپ کو پتا کہانت کیا تھی؟ عرب کے لوگ ایک بڑا مٹکا لیتے تھے، اس میں ارک کے بادام ڈالتے تھے، اس کے نیچے ایک بندے کو بٹھا دیتے اس کے اندر، وہ کھاتا بھی بادام تھا، 40 دن کے بعد اس کی ہڈیاں بھرا گئی ہوتی تھی، وہ آدھا دیوانہ آدھا پاگل ہو گیا ہوتا ہے، اس کو نکالتے تھے اور اس کو کاہن کا، علامہ ابن خلدون نے کاہن بنانے کی یہ ترکیب بتائی ہے کہ فیکٹریاں ایسے چلتی ہیں، پھر وہ جنات کو حاضر کرتے تھے، پھر وہ جنات ان کو خبریں دیتے تھے۔ یہ اتنا بڑا کاروبار تھا، سحر کا، جادو کا، جنات کا، کہانت کا۔ کیا پتا ہوگا اگر پیغمبر کو کچھ نہ پتا ہوتا؟ کیا خیال ہے کیا کہتے اگر پیغمبر کو کچھ پتا بھی ہوتا تھا؟ یہی کہتے نا لا ادری، میں نہیں جانتا جادو کیا، میں نہیں جانتا پرشراریت کیا، میں نہیں جانتا لکیریں کی کیا نشاندہی ہے، میں نہیں جانتا آپ یہ کیا کرتے ہیں۔ وہ جس پیغمبر کو، جس استاد کو واسطہ ہوا، اللہ کیا اسے پڑھانا نہ چاہے گا؟ پھر خدا کے حکم سے، اللہ کے رسول سے یہ سحر گزارا گیا، ایک استاد کی حیثیت سے گزارا گیا، اللہ کے رسول سے سحر گزرا، اس کے آثار دیکھے، اس کی علامات دیکھیں، آپ کو بتائیں۔ پھر آخر میں کیا کہا؟ پھر خدا نے عرش کے تلے سے 2 چمکدار اور خوبصورت صورتیں بھیجیں، والناس بھیجی، فلک بھیجی، کہ آئندہ زمانوں کے لیے محمد رسول اللہ اور اس کی امت پہ سحر اثر نہیں کرے گا۔ کمال کی بات ہے، آپ والناس پڑھتے ہو، فلک پڑھتے ہو، پھر بھی گلائے جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم پکارے ہری ہری۔ تم تو وہ کام کرتے ہو، اللہ کے رسول نے تمہیں 2 آیات دے دی، فلک دے دی، والناس دے دی، اس کے بعد بھی آپ پہ سحر ہوتا ہے۔ سوچو تو کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز یو بلیو مور in the street magician rather than in God۔ خبر لو، اپنے اعتقاد کی خبر لو، تمہیں جادوگر پہ اعتبار زیادہ ہے، خدا پہ کم ہے۔ اللہ نے فیصلہ دیا ہوا ہے، وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت، ہم نے فرشتوں کو سحر سکھانے کے لیے نہیں بھیجا، تمہارے اخلاق و کردار اور ایمان کی آزمائش کے لیے بھیجا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، وہ سحر سکھانے سے پہلے یہ بات کہہ دیتے تھے، یار ہم اصل نہیں ہیں، ہم تمہاری عاقبت خراب کرنے آئے ہیں، انما نحن فتنة فلا تکفر، مت یقین کرنا سحر و جادو پہ، ہم تمہاری آزمائش کرنے آئے ہیں۔ پھر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، سکھاتے کیا تھے؟ یہ اخباریں اٹھا کے دیکھ لو، جو اس وقت سکھاتے اب بھی اٹھا کے، تعویذ حب، تعویذ بغض، ساس کی پٹائی، بہو کی رونمائی، اتنے سارے تعویذ ڈفرنٹ کاموں کے لیے بنے، چولہے میں ہاتھ جل جائے، ہے جی، کان ضائع ہو جائے، باپ اندھا ہو جائے، یہ سارے کے سارے تعویذوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، یہاں بھی لگے ہوئے ہیں، دنیا کے ہر کوشے میں لگے ہوئے ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ،
اور اعلیٰ ترین کام یہ ہے میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے. ویسے تو باہر ویسے بھی انٹرسٹنگ سا کام ہے یہ، مگر یہ لازماً سب سے بڑا کام شیطان کو سونپا گیا کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے. کہتے ہیں کہ جب سے خدا نے پانی کا تخت چھوڑا نا، تو برموڈا ٹرائنگل وغیرہ کہیں پہ شیطان نے قبضہ کر لیا، ادھر اپنا ایک پوری اسٹیٹ بنا لی اور پورا تخت اس کا وہی ہے. تو شام گئے جھمگٹا ہوتا ہے نا کارکردگی، ڈپارٹمنٹس کم بیک رپورٹ ٹو دی چیف آرچ اینجل سیٹن، اس کو پھر پیچھے کرتا ہے. شیطان رجیم پوچھتا ہے کارکردگی بیان کو، اس کو اٹھا اس کا بڑی جی فلاں جنگ ہو گئی، فلاں ہم نے فلاں بینک کو لٹوا دیا، فلاں جگہ یعنی اپنا طالبان آ گئے. اب یہ بھی ہاٹ چل رہا ہے ادھر. مگر ایک آخری بات بھی کرتے ہیں. ایک آخر میں مدکوک سا منحوس سا اٹھتا ہے شیطان، کہتا ہے کہ اے آرچ اینجل، اے عزازیل لئیں، آپ کی خدمت گزار نے کہ میاں بیوی میں لڑائی کروا دی. شیطان کا واہ واہ کیا کام کیا، یہ سب سے بڑا کام ہے. اس سے خاندان گیا، نسلیں گئی، انسان برباد ہوا، نصف معاشرہ گیا. ایک مثال قائم کر. شیطان کے نزدیک میاں بیوی کو لڑانا سب سے بڑا وصف ہے شیطنت کا. پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے نہ ایسے کرو، دعا مانگا کرو، اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، ہماری ذاتوں کی اصلاح فرما دے، وَاهْدِنَا سُبُلُ السَّلَامِ، ہمیں سلامتی کا رستہ دکھا دے. اگر مانگنی ہے تو اس طرح دعا مانگا. پھر خدا نے کہا آخری ایک فیصلہ دیا، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، تم ایسی بات کیوں سیکھتے ہو جس کا نہ نفع ہے نہ ضرر. دیکھو اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے آپ کو بتا دیا کہ سحر کا نہ نفع ہے نہ ضرر. پھر سحر کا اثر کس پہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ آج مجھے لگتا ہے کہ اثر بہت وقت ہو گیا. اثر کس پہ ہوتا ہے؟ قرآن نے دوسرا قانون دیا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو بھی میرے رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، جو بھی رحمان کے ذکر، اس پر نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، اس پر ایک شیطان کو قبضہ دے دیا جاتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس بندے کے قریب رہتا ہے. خادم حضرات، بہت بڑی رحمت اللہ کی یہ ہے، فیصلہ کن رحمت ہے. اللہ کسی پر کسی قسم کی سختی نہیں کرتا. بندوں سے محبت کرنے والا محبتوں کو اذیتوں میں ڈال کے خوش نہیں ہو سکتا. جو آسمانوں پہ بیٹھا یہ کہہ رہا ہے یا حسرتن علی العباد، اے لوگوں مجھے حسرت ہے کہ تم اپنے رب کو کیوں نہیں پہچانتے. جو یہ کہتا ہے کہ مجھے خوف و خطر سے نہیں، مجھے ڈر کے نہ یاد کرو، اور تمہیں کس نے مجھ سے ڈرایا ہوا ہے؟ وہ تو کہتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاؤَكُمْ، ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو کرتے ہو، ماں باپ کو کرتے ہو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاؤَكُمْ او اشد ذکرا، ذرا زیادہ کرو. بڑا جیلس ہے گاڈ، کہتے زیادہ کرو، ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. یہ شرط ہے، اس لیے کہ they don't deserve it, I deserve it. میں نے دیے ماں باپ. عجیب نالائق ہو تم لوگ، میری بخشش و عطا سے زیادہ محبت شروع کر دی تم نے، اور میں جس نے دیے ادھر ہی بیٹھا ہوں. احسان مندی کا یہ تقاضا ہے، محبت خداوند کی یہ بنیاد ہے کہ جس نے دیا ہے، جس نے زندگی دی، جس نے تمہیں عزت بخشی، سہارے بخشے، ماں باپ بخشے، اولاد بخشی، جس نے تمہیں
پورا پورا زندگی کا فائدہ. اگر کسی سے محبت چاہتے ہو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاؤُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. ذرا زیادہ کرو تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میرا اور تمہارا تعلق بندگی اور خدائی تو اپنی جگہ ہے، کریشن اور کریٹر تو اپنی جگہ ہے، محبت جو ہے فاتح عالم ہے، یہ تعلق میرا اور اپنا قائم کرو. پھر فرمایا تم تو بڑے نادان ہو، پتہ نہیں کس نے تمہیں بتایا کہ میں عذاب ہی دوں گا. ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دوں، ہے نا انداز، مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں سزا دوں. آپ جو بار بار اسے ڈرتے ہو یار مجھے کیا پڑی ہے تمہیں سزا دوں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم مجھے یاد کرتے رہو، مجھ میں ایمان لائے رکھو، میرے طرف رخ پھیرے رکھو، یہ نا دوسری طرف مت کرو، میری طرف رخ کرو، مجھے پہچانو، مجھے خدا ماننے سے گریز نہ کرو، تو میرے عذاب کو تو بڑی دور کی بات ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، ہمیں کیا پڑی تمہیں تکلیف دیں، کبھی ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، ہم تمہیں پیار سے رکھیں گے، ریشمی غلافوں میں سنبھال کے رکھیں گے. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ہماری یاد کرنے والے ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو، فَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور یار تم ایسے خدا کو سمجھو کہ تم زمین کی تہوں میں ایک اگر 40 تہخانوں میں گھس کر اندھیروں اور تاریکیوں میں ایک مرتبہ اللہ کو پکارو گے، ہم اسے بھی یاد رکھیں گے. جیسے ظنون ذهب ظنون مغاضبا فظنى ان لن نقدر فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. اگر غلطی ہو جائے تمہیں سیدھا نہیں کہا جا سکتا oh God I made a mistake I'm sorry so you are forgiven. کون کہتا ہے کہ توبہ سب سے بڑی رحمت کے جزو ہے؟ کون کہتا ہے کہ توبہ قبول نہیں ہو سکتی؟ توبہ تو میری ہے نہیں، مجھے تو آتی نہیں تھی، مجھے تو رجوع اللہ کا کوئی طریقہ نہیں آتا تھا. شیطان تو تکبر و انا کے مارے گمراہی ہے انسان سے فارغ ہو کے چلا گیا تھا، میں بیٹھا رو رہا تھا دادا کی شکل میں، نہ مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا میں نے واپس کیسے جانا ہے. پھر خدا کی رحمت جوش میں آئی، پھر کرم ہوا، پھر ابر رحمت برسا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ نے القا کیے سینہ آدم پہ کلمات توبہ. کیوں کیے؟ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہم توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے، بخشنے والے ہے. بندگان خدا، خدا لینے والا نہیں ہے، دینے والا ہے. ہاں اگر دے سکتے ہو تو ایک ذرہ اخلاص، تھوڑی سی محبت جیسی آبا و اجداد سے. آرزوئے نجات نہ کرو، درجات نجات مانگو اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو. یہ کون ہے ذکر و فکر والا؟ کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے پروردگار کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کب تباہ ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ کہا جب زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا. خدا نے ترتیب فضائل رکھے، پہلی آیت قرآن کے پہلے سرے پہ رکھے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. قرآن از اے مینول آف یونیورس، طریقہ کار ہے. قرآن پڑھنا ضرور، اوامر اور نہی سے آگاہی پانا. سوچ لو کہ خدا کدھر ہے اور خدا کے حریف کدھر ہیں، پارٹی چن لو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. قرآن ضروری ہے پڑھنا.
اطراف کا علم ہوگا، پرسنالٹی ڈفرینشیشن ہو جائے گی، پھر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، 5 وقت ادھر ادھر گھوم پھر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونے والا منکر تو نہیں نہ ہو سکتا، مانے گئی نا اللہ کو، چلا جو جاتا ہے بیچارہ کبھی نہ کبھی، یہ تو نہیں کہا جائے ساری نمازیں ٹھیک سے نہیں پڑھتا، کوئی سستی سے، کوئی تاہی سے، کوئی ناراض ہو کے، کوئی گلا گزار ہو گیا، مگر 5 وقت جاتا تو ہے نا بیچارہ۔ تو خدا نے یہ بہانہ بھی بخشش و رحمت کا رکھا کہ 5 وقت آنے والے کو مایوس نہیں کر سکتا نگاہ سے، مگر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ مگر یار ہماری یاد تو بہت بڑی بات، پرسنل چوائس ہے نا، دل سے مانو تو تب مزہ ہے نا، یہ تو رسم و رواج ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ تھینک یو ویری مچ۔